नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पुल सिरात एक ऐसा पुल है जिसके बारे में बहुत सी अहादीस हमने बचपन से सुन रखी हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जो बाल से ज़्यादा बारीक है और तलवार की नोक से ज़्यादा तेज़ है। इस पुल की मंजरकशी इस तरह की गई है कि सुनने वाला इसकी दहशत से कांप उठता है। इसका नाम सुनते ही जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो जाता है और ऐसा मंजर आँखों के सामने आता है कि जैसे लोग कट कट कर दोज़ख में गिर रहे हों। जब अल्लाह ताला इंसानों का हिसाब मीज़ान पर ले चुका होगा तो फिर उन लोगों को पुल सिरात पे से गुज़रने की आखिर क्या ज़रूरत पेश आएगी। जब हम क़यामत, रोज़े महशर या रोज़े हिसाब की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे जहन में आती है वो पुल सिरात है। पुल सिरात से गुज़रने के लिए बहुत सी मसनून दुआएं बताई जाती हैं। क़यामत के रोज़ इस पुल से अल्लाह ताला किन लोगों को गुज़ारने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान इस दुनिया में ना अपनी मर्ज़ी से आया है और ना अपनी मर्ज़ी से जाता है। पैदाइश से लेकर मौत तक इंसान अक़ाइद, नज़रियात, इखलाक, गुफ्तार, किरदार, बहुत सी चीज़ों से गुज़रता है। वो चाहे या ना चाहे उसे इन तमाम चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। और कुरान पाक जो इंसान का सर्विस मैनुअल है वो इंसान को ज़िंदगी गुजारने का ढंग सिखाता है। वालिदैन, आल औलाद, रिश्तेदार, हमसायों से क्या सलूक करना है ये हमें कुरान पाक की तालीम से पता चलता है। हम हर नमाज में अल्लाह से सिराते मुस्तकीम के लिए दुआ मांगते हैं। ये सिराते मुस्तकीम कोई छोटी सी चीज़ हो नहीं सकती जो कि हर नमाज का हिस्सा है। इस सिराते मुस्तकीम का ज़िक्र कुरान पाक में भी है। कुरान पाक इंसान की हर वक्त रहनुमाई करता है कि कहीं ये इंसान सिराते मुस्तकीम से हट ना जाए। ये सिराते मुस्तकीम वो रास्ता है जो कुर्ब इलाही तक जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इंसान, यकीनन तुम्हें अपने रब तक पहुंचने के लिए सख्त कोशिश करनी चाहिए यहाँ तक कि तुम इससे मिल जाओ। इस आयत में जन्नत या दोज़ख तक पहुंचने का ज़िक्र नहीं बल्कि खालिक़ हकीकी तक पहुंचने का ज़िक्र है। सिराते मुस्तकीम वो रास्ता है जिस पर शैतान हर वक्त घात लगाए बैठा है, क्योंकि रोज़े अज़ल से ही उसने अल्लाह से कहा था, मैं तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम से भटकाऊंगा। शैतान की ड्यूटी किसी मंदिर या मस्जिद के बाहर नहीं है बल्कि वो अपना काम सिराते मुस्तकीम पर बैठकर कर रहा है। शैतान का काम लोगों को सीधी राह से भटकाना है और वो उसी को भटकाएगा जो सीधी राह पर होगा, वरना निकम्मे लोगों के लिए शैतान अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। अगर सिराते मुस्तकीम की बात करें तो ये रास्ता दो हिस्सों में तकसीम होता है। एक रास्ते की मंजिल जन्नत है जबकि दूसरे रास्ते की मंजिल जहन्नुम है। एक रास्ता अच्छे इखलाक, सही अकायद, शरीयत के अहकाम की पाबंदी से वाबस्ता है, जबकि दूसरा रास्ता गैर इखलाकी कौल व फ़ेल, बातिल अकायद और शरीयत की खिलाफ वर्जी से वाबस्ता है। और इंसान को मुकम्मल आज़ादी है कि वो जिस रास्ते पर जाना चाहे चले। एक रास्ता वो है जिसमें इंसान अपने आप को, अपने बातिन को पहचानता है, इंसानियत की राह इख्तियार करता है, लोगों के दुख दर्द बांटता है, ईमान और इखलाक के आला दर्जे पर वो फाइज होता है और बंदगी करता करता कुर्ब इलाही तक पहुंच जाता है। दूसरे रास्ते पर इंसान हैवानियत और तारीकी में डूबा रहता है,
دنیا کی مادیت اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، وہ ایسی تاریکیوں سے گزرتا گزرتا قرب الہی اور اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان اس زندگی میں مسافر ہے اور اس مسافر کو چلنا ہے۔ اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ راستہ اس دنیا میں ہی ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ عالم دنیا، عالم برزخ اور قیامت تک، یعنی موت کے بعد بھی یہ راستہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن ختم یہ جنت یا جہنم پر جا کر ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی دنیا میں کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح وہ دوسری دنیا کے ساتھ وابستہ ہے۔ صراط مستقیم کا ذکر بہت سی احادیث میں کیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ پل صراط کو عبور کریں گے۔ کوئی بجلی کی چمک کی طرح اس پل سے گزر جائے گا، کچھ گھوڑے کی طرح اس پر سرپٹ پڑیں گے، اور کچھ اپنے چاروں اعضاء اور سینوں کے بل اس پر رینگنے لگیں گے، اور کچھ پیدل طے کریں گے، اور کچھ اس پر سے لٹک رہے ہوں گے۔ کبھی جہنم کی آگ انہیں پکڑ لیتی اور کبھی چھوڑ دیتی ہوگی۔ لہٰذا پل صراط کی کراسنگ سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوگی۔ پل صراط کی کراسنگ کا میزان یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کے کتنا قریب ہے۔ آج اس وقت دین اسلام کے بہت سے فرقے بن چکے ہیں، اور ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے، حالانکہ سیدھے راستے کی پہچان کے لیے اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، ورنہ تو ہر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہی درست ہے۔ اولیاء اللہ کا کہنا ہے کہ اس وقت ہم پل صراط پر چل رہے ہیں، جس کے ایک سرے پر دنیا ہے اور دوسرے سرے پر آخرت ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص حالت سفر میں ہے، وہ ایک عالم سے آتا ہے تو دوسرے عالم میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ عالم ارواح ایک عالم ہے جہاں سے روحیں عالم دنیا میں آتی ہیں۔ ہم عالم ارواح سے آتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے ہمارا پڑاؤ اس عالم میں ہوتا ہے جسے ماں کی کوکھ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس عالم دنیا میں آتے ہیں۔ اس کے بعد عالم قبر یعنی عالم برزخ کو کراس کرتے کرتے مختلف عالموں سے گزرتے ہیں، اور یہ حالت سفر جاری رہتی ہے۔ جن اولیاء نے اس دنیا کے عالم کو پل صراط کہا ہے، اس کے مطابق یہ دنیا تلکنے کی جگہ ہے، یہ تلکن بیڑا ہے۔ اگر آپ ہلکا سا دائیں یا بائیں تلک گئے تو آپ اس گڑھے میں گر جائیں گے، کیونکہ یہ راستہ قرب الہی تک جاتا ہے۔ تو آپ کو گناہ، ثواب، جنت، دوزخ، اچھائی، برائی، ان سب سے ماورا ہو کر سینٹر سے گزرنا ہوگا۔ جو شخص اس دنیا کے پل صراط کو عبور کرے گا وہی آخرت کا پل صراط بھی عبور کر لے گا، اور جو شخص یہاں تلک گیا وہ آگے بھی تلک جائے گا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ نے جو انسان کو احسان تقدیم پر خلق فرمایا، جو اللہ کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے، تو اللہ نے اسے نار یعنی آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیوں بنایا؟ اگر آپ سورہ نساء کو غور سے پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کروں یا تکلیفیں دوں؟ اگر تم مجھے یاد کرتے ہو، شکر گزار ہو، ایمان رکھتے ہو، تو مجھے تمہیں عذاب دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا وَلا تَکْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو اللہ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب پریکٹس ہے، منزل نہیں ہے۔ انسان ان تمام پریکٹسز سے گزرتا گزرتا پھر منزل تک پہنچتا ہے، اور منزل معرفت الہی ہے۔
قرب الہی ہے اور دیدار الہی ہے۔ یہاں پر ایک بات جاننا بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی شخص جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو۔ یعنی جنت تک پہنچنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حاصل کرنا ہی انسان کا اولین مقصد ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا۔ انسان کا مقصد حیات صرف معرفت الہی ہے، اور جس شخص پر بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ اس کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے، اس سے کھوجنے اور تلاش کرنے نکل پڑتا ہے۔ اولیاء اللہ کے مطابق یہ پل صراط ایک راستہ ہے جس پر انسان سفر کرتا ہے، اور سفر کا بنیادی اصول یہ ہے کہ یہاں زیادہ بوجھ لے کر چلا نہیں جاتا۔ اس لیے اولیاء اللہ گناہ ثواب اور دنیا کی آسائشوں سے عاری ہوتے ہیں۔ وہ گناہ ثواب سے ہٹ کر اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں۔ نہ تو نیکیاں اور ثواب اپنی گٹھڑی میں باندھتے ہیں اور نہ گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بوجھ کو لے کر چلنا ان کے لیے مشکل ہے۔ گناہ کے قریب تو وہ ویسے ہی نہیں جاتے، اور اگر کوئی نیکی کرتے بھی ہیں تو وہ اسے پھر بھول جاتے ہیں، اس کا صلہ وہ اللہ سے نہیں مانگتے۔ اللہ کی یاد میں رہتے رہتے وہ قرب الہی تک پہنچتے ہیں، اور اللہ کا نور ان کے قلب میں داخل ہوتا ہے، اور جس کے قلب میں اللہ کا نور ہوگا، منکر نکیر کو کیا پڑی ہے کہ اس سے سوال و جواب وہ پھر کرتے پھریں۔ جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے قرب میں ہے اور اس کے اندر سے اللہ کا نور چھلک رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس دنیا کے تلکن بیڑے سے گزرتا گزرتا اللہ تک پہنچ گیا تو اسے پل صراط کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا معرفت الہی ہی وہ منزل ہے کہ جس کی تلاش میں انسان یہاں آیا ہے۔ ایک ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تم نہیں پہنچ سکتے تھے اللہ تک عبادتوں، ریاضتوں، ورد و وظائف کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ تو جب بھی انسان اللہ کی تلاش کے لیے نکلتا ہے وہ کسی اہل علم کے دروازے پر ہی پہنچتا ہے، اور وہاں سے وہ راز اس پر آشکارا ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو بہت زیادہ مستند ہے، اتھینٹک ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا تو وہ جہالت کی موت مرا۔ اس لیے زمانے کے امام کی معرفت بہت ضروری ہے، اس کے بعد ہی انسان پر معرفت الہی کے راستے آشکارا ہوتے ہیں۔ اللہ جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ آپ کو دوزخ میں ڈالے۔ ایک ماں جو سراپا محبت ہوتی ہے، اگر اس کے بیٹے کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو تو وہ دوڑی چلی آتی ہے، تو اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے اپنے بندے کو دوزخ میں ڈال سکتا ہے؟ دوزخ اس نے کچھ ایسے لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، گناہ گاروں کے لیے۔ تو اللہ نے سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر شفاعت بنایا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ دربار الہی میں ندامت کے ساتھ توبہ کریں، اپنی نیکیوں پر فخر کرتے ہوئے نہیں بلکہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ پیش ہوں، کیونکہ روز قیامت شفاعت گناہ گاروں کی بھی ہوگی، اور جو اس روز نیک اور پاک بن کر جائے گا اور اپنی نیکیوں پر فخر کر رہا ہوگا اسے ہی میزان پر لے جایا جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو حساب کتاب کے لیے روک لیا گیا وہ تو برباد ہو گیا۔ اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کا نسخہ صرف ایک ہی ہے جو علامہ اقبال نے فرما دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور اگر
تو اس وفا کو نبھانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ وفا بہت ضروری ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے وفاداری نہیں تو یقین رکھیں آپ جو کچھ بھی کرتی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب منہ پر مار دیا جائے گا، اور اگر ان کے ساتھ محبت اور عقیدت ہوگی تو لوح و قلم آپ کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، اور اس طرح کے کئی پل صراط آپ عبور کر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت اور نور جس کے دل میں ہوگا وہ اس طرح کے ہزاروں پل صراط پھر عبور کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔